रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत से प्यारा रमज़ान नशरियात है इफ्तार आमिर के साथ, और हमारे मेहमान हैं जनाब कैसर खान ज़मानी साहब, मोहतरमा फजीला कैसर साहिबा, जनाब अहमद कैसर, जनाब ज़ुरैन कैसर, और अब तशरीफ़ फरमाए जनाब डॉक्टर जावेद आलम फ़ारूक़ी साहब और मोहतरमा सलमा ज़फ़र साहिबा, शहरियार तारिक, मुकर्रम अली खान साहब। सबको एक बार फिर तजदीद अहद वफ़ा के तहत अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, बात हो रही थी बड़ी दिलचस्प, तो मैंने आप लोगों को भी शामिल गुफ्तगू इसलिए किया कि एक तो सलीम शरीफ भाई, आपने ज़ौरैन को अभी, सलीम भाई हाँ जिंदा है ना, ये ज़ौरैन को भी आपने वायरन सिखाना है। हाँ, ये आप तस्वीर खिंचवा रहे थे, तस्वीर खिंचवा रहे थे, नहीं सिखाएंगे ना आप ज़ौरैन को। मैं आपको भी इस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए आपको चीपा साहब समझा था इसलिए बैठे रहे थे, मैं एक जगह शायद आप जिंदगी है। तो एक तो इनको ये बताया, क्योंकि मैं बड़ी परेशानी में मुब्तला हूँ, आप दोनों सवाल इनके बारे में, वो ये कि माशाल्लाह आप इनको देखें और आजकल की ख़वातीन को देखें जो टेलीविज़न पर आ रही हैं, हीरोइंस हैं बड़ी बड़ी, और इनको देखें आप, ये कदीम क्यों नहीं होती हैं? क्या? अब तो कह दिया जो मैंने कहा। क्या कदीम क्यों नहीं होती? ये कदीम क्यों नहीं होती? कदीम क्यों नहीं होती? मैं बहुत कदीम हूँ। नहीं मैं है नहीं ना, अब आप में तो हमें तो कहीं मुंजो डरो के आसार नजर नहीं आ रहे। हमें ये पता चलना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है। क्या ये तो कहती है मैं खुश रहती हूँ, लेकिन कुछ और वजह भी होगी। स्किन देख लें आप बातों का अंदाज देख लें, अब मतलब अभी तक लर्जिश भी नहीं आई आवाज भाई में। मैंने अपने अंदर की जो बच्ची है ना, मेरे अंदर जो एक बच्ची है, मैंने उसको मरने नहीं दिया है। अच्छा, शायरा भी बड़ी अच्छी है, शायरी सुनिए कभी? नहीं 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 नहीं, अरे आमिर भाई, वो थोड़ी सी शायरी भी करती हूँ मैं। सुना दें एक दो अशार तो सुनाए ना ऐसे। वो ये तो नहीं, वो आजाद नज़्में लिखती हूँ। तो आजादी होती है नज़्में, आप खुद आजाद हैं, आप लोग कैद कर सकते हैं, आप बताएं। अच्छा, तो वो थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी। थोड़ी देर बाद सुनाएं, तो पहले बताएं। लेकिन ये कि एक तो पॉजिटिवनेस इनकी, मैंने इनके साथ काम भी किया है, और इनको देखा, मुझे भी हासिल है, मैंने भी इनके साथ काम किया। इनको देखा, मैंने इनको बताया था, मैं कहा मेरी शादी हो चुकी थी और तब आपकी शादी थी खैर से, और मेरे घर से मेरे ससुर ने इतना शोर मचाया हुआ था। मैंने कहा ऐसा क्या है? कहा साहब की बेटी की शादी है, साहब की बेटी की शादी है। अच्छा, मैं उनसे नहीं मिली हुई, लेकिन ये कि इनका ड्रामा दिखा के मुझे बताया जाता है इसकी शादी है, मैंने देखना है इसकी शादी कहाँ हो रही है और कैसी लगी। तो आई वॉज लाइक, कहाँ, कैसे, अब्बू आपको क्या हुआ? तो आपके बहुत सारे फैंस हमारे घर के अंदर भी मौजूद। थैंक यू। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ी बहुत प्यारी है, और हम हमेशा से आपके फैन और कैसर भाई के। बहुत शुक्रिया, वरना मैं भी बॉयकॉट करते हैं, ऐसे निकल जाता मैं। नहीं और कहाँ हो रही है ये माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत, अल्लाह नजरे बद से बचा के रखे कपल है, और इसी तरह कायम रहेंगे। और आप दोनों की पॉजिटिवनेस है जो आज भी आपके मैं तो इन्हें फिल्म इंडस्ट्री की जो ज़ेबा मोहम्मद अली की जोड़ी थी ना, मैं इनको टीवी कहता हूँ, ज़ेबा मोहम्मद अली जोड़ी दोनों। कमाल की बात बताऊं, ज़ेबा साहिबा के साथ भी इनकी तस्वीरें, हाँ, मोहम्मद अली साहब के साथ भी इनके घर आए थे, क्योंकि हैदराबाद में जो सिनेमा से जितने वो मेरे सारे दादा और चाचा, और वो मोहम्मद अली साहब तो रहने वाले जी जी, वो हमारे घर में जब लाहौर से आते थे तो वो हमारे ही घर में ठहरते थे, और ज़ेबा साहिबा की गोद में मैं छोटी सी बैठी हूँ, वो एक तस्वीर मेरे पास बल्कि है, और मुझे बड़ा देख के खुश होता है कि यार क्या खूबसूरत खातून की गोद में मैं बैठी हुई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, क्या ग्रेसफुल। वैसे इसलिए मैं भी कह रही हूँ खूबसूरत खातून इस तरह बात कर रही है किस अंदाज। अच्छा, हैदराबाद के लोगों में एक बहुत बड़ा मसला है उनका। मैं हैदराबाद में रहा हूँ, पढ़ा मैंने वहीं से, क्योंकि लियाकत मेडिकल कॉलेज जाता था तो मैं गाड़ी खाता पे रहता था। हैदराबाद के लोगों की मोहब्बत इस कदर ज्यादा होती है कि कराची का आदमी परेशान हो जाता है। हाँ, बहुत मेहमान नवाज, बहुत मेहमान, और खाए बगैर तो आप जा नहीं सकते। वो उसी वक्त रोटियां डालेंगे, कुछ भी करेंगे खा कर, और फिर अगर रहने की जगह नहीं है तो अपने ही बिस्तर छोड़ के यहाँ रह लो भाई, जान नहीं देंगे। नहीं, मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। हैदराबाद और उससे आगे भी आप चले जाएं तो जाम शोरों तक तो मैंने रंग यही देखा है। आगे फिर मैं जब गया हूँ तो सन में हम जीएम सैयद साहब के घर में रहते थे, तो जीएम सैयद साहब का घर ऐसा होता था हमारे लिए कि दरवाजे खुल गए, अब बाकी सारे जब सिंधियों की मेहमान नवाजी तो मशहूर है ना, सिंधियों की मेहमान नवाजी की वजह से ही तो बड़े सगीर के लोग यहाँ आकर बसे हैं, वरना अगर मेहमान नवाज सिंधी ना होते तो मुहाजिर कहाँ जाते, जो आए थे वो यहीं पे तो आगे बसे। सिंधी मेहमान सब भाई बहन है आपस में, जाहिर है तो आप सिंध का हिस्सा हो गए ना। और इस मोहब्बतों की सबसे बड़ी मिसाल सामने मैं बैठी हूँ, मेरे अब्बा, मैं बैठी हूँ, सारी चीजों फजीलत बयान करें, इसलिए आज आपने देखे मदर्स शो है, और हकीकतन ये कि मदर्स शो है तो हमारा आप किसी कैटेगरी ना करें, ये भी कह दिया। मैं आपसे अर्ज करूं, मेरी अम्मी जो हैं वो इंडिया से आई थी, उनकी फैमिली, तो मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि वो उर्दू स्पीकिंग है बिल्कुल, और मेरे फादर, तो मैं भी आपको ये बताना चाह रहा था
دیکھیے آپ بہت مہمان نواز میں ہیں. ایک کا بتا رہی ہوں. ایک میں بھی ایک ہی بتا رہا ہوں. سندھی مہاجر ایک ہی ایک ہے. سندھ ہماری دھرتی ہماری ماں ہے. بھائی بھائی نہیں سندھ ہماری دھرتی ہماری ماں ہے بھائی. میں ان کا نیبر ہوں. اچھا اور میں نے لے بھیا. جی بالکل قریب ہے ہمارا. فضیلہ میرا خیال ہے ہمارا چوتھا ہاں پانچواں. تو آگے آپ باہر سے بھی نکل آتے ہیں. نہیں حیدرآباد میں ہی. حیدرآباد اچھا ویسے بھی لیبر ہیں آپ. یہ بڑا بخاری پہ رہتے ہیں. نہیں بالکل سول لائنس میں. اور ان کی فیملی بہت پرانی اور بڑی ویل نو ماشاء اللہ. بڑی اس کے خاندان کو بھی کوئی جانتے نہیں. نہیں میں فضیلہ کے اس لیے جانتا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ہم نے عیدی کے جھولے سے اٹھایا تھا اور لا کر ان کو دے دیا. میں یہی کہتا ہوں قسم سے. فضیلہ اس لیے کہ نیچرلی ہمارے پڑوس میں تھی. ان کی فیملی, ان کی مدر, میری مدر سے بہت ایک پڑوس تھا. اور ان کے گھر میں بڑی رونق. اور ان کی جینیٹکلی خوبصورت ہے. جین ان کی خوبصورت ہے. آج انہیں کا دن ہے. سول لائنز میں جتنے بھی سول لائن میں سارے قاضی رہتے تھے. نہیں سارے قاضی نہیں رہتے تھے, لیکن جتنے بھی لوگ تھے ان میں آپس میں بہت محبتی, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والے لوگ تھے, لیکن ان میں آپس میں بہت محبت اور سلوک تھا. جو پہلے ایک محلوں میں ایک سسٹم ہوتا تھا, وہ اب بلکہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ بڑے گھر تھے, بڑے گھر تھے, بڑے لوگ تھے, بڑی پرانی فیملیز تھیں. پر اظہار خیال فرمائے. بیچارے اکیلے بیٹھے. وہ تو بون ایکٹر ہیں. ٹہنی پہ کسی شجر کی طرح بالکل تھا, کوئی اداس بیٹھا. فضیلہ لکی اتنا ہینڈسم کہتا تھا کہ پروگرام ختم ہونے والا. نہیں ماشاءاللہ ان کی گریسفل اور ان کی جو بات ہے, ان کی آواز ہے, چیز لکی الحمدللہ. ان کے مقابلے کا بندہ جو ملا اللہ ہے, تعالیٰ نے اتنا ہینڈسم آدمی ملا جو ہے اللہ نے ماشاءاللہ. گریس, جو ایک دوستوں اور محبتوں کا ایک ساتھ دیا ہے, اور جو ان کے اندر انداز تکلم ہے جیسا بھی ہے, اور جو ان کا جو گریس ہے خاص طور پر, اور جس گریس کو لے کر یہ چلے ہیں, اور اپنی ایک جگہ یہ نہیں کہ ہر ڈرامے کرتے رہے, بناتے رہے, بڑے گریسفلی کام کیا, اپنی بیوی کو بھی آگے بڑھایا, بچوں سے محبت کی. ایک قابل مثال شوہر ہے اور قابل مثال باپ. بالکل تو یہ تو ہے کیا ہے کہ کچھ کہنے والے جی کیا نہیں کچھ کہا جائے. ارے آپ کچھ کہہ دو یار. کہہ دیں آج مت کہہ دو, آج تمہارا دن ہے. نہیں میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو بچے بتائیں گے کہ یہ کتنے اچھے باپ ہیں. میں نہیں بتاؤں. پہلی پازیٹیو بات کیا میں نہیں بتاؤں گی. نہیں آپ پوچھیں گے آپ اصل میں آپ گونگے رہے, بس ٹھیک ہے بھائی. ٹیپ لگائے, ماسکنگ ٹیپ منہ پہ زبردست. یہ اتنے اچھے باپ ہیں کہ جب بچوں کی آپس میں ان لوگوں کی ساتھ میں, ویسے تو بہت گھومتے پھرتے ہیں, ٹریولنگ ساتھ کرتے ہیں, بڑی دوستی بھی ہے, لیکن جب کیسے بچوں کو تنگ کرتے ہیں تو بچے اور میں ساتھ اپنے دکھ ہم ساتھ بیٹھ کے ہی شیئر کر لیتے ہیں آپس میں. یا جب کیسر مجھے تنگ کرتے ہیں, جب کیسر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو میں کہتی ہوں یار اب یہ مجھے, اور پورا دن تنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا کیسر کی عادت ہے بس ایک جملہ بول دیا, اس کے بعد اگلا بندہ سارا دن جو ہے نا پریشان گھومتا رہے, اور اس کے بعد پھر مسکراتے کہتے ہیں میں نے کیا بولا, میں نے کچھ بولا ہی نہیں. پھر میں بچوں کے ساتھ اپنا دل ہلکا. مثال کے طور پر اگر یہ جملہ یہ بول دیں تو آپ پورے دن پریشان ہیں کہ اگر قیامت کے دن حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کی اجازت نہ ملی تو آپ کو بلا لیا جائے گا. تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. دیکھیں عامر بھائی اتنا زیادہ نا جیلس نہیں ہوتے کسی سے. مطلب دیکھیں خواتین جو ہیں وہ خواتین ہو گئی, خواتین بیٹھی, اور پھر آج خواتین کا دن ہے. دو 20-22 دو مطلب 20-22 کہہ سکتے ہیں, ایک اور ایک 11 تو دو خواتین یہ بھی اسی محلے میں رہے. میں تو سوچ کے بلایا تھا کہ شاید کوئی جاننے والا نکل آئے گا, جو نکل رہا ہے حیدرآباد سے نکل رہا ہے, یا ان کا جو قاضیوں کو نا ہم لوگ بازو کہتے ہیں مافیا ہے. بھائی عمران خان اسی مافیا کا ذکر کرتا ہے, قاضی مافیا کا. حیدرآباد تو کیا ہم لندن جائیں, امریکہ جائیں, یورپ جائیں, کوئی نہ کوئی قاضی ضرور مل جاتا ہے, اور وہ ان کا رشتہ دار. وہ قاضی بھی نہ ملے تو دوسرا قاضی تو مل جائے. اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے, یہ ایک کے بعد سے تسلی میں نہیں ہو بھی نہیں سکتی. اب ان کی سارے سوچنے کی تمام دروازوں پر ہر طالب لکھا فضیلہ فضیلہ فضیلہ. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے, یہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں جو شو میں ایسی باتیں کرتے ہیں, اور پھر یوٹیوب پہ لوگوں کے سامنے یہ والا ایک امیج آتا ہے کہ شاید فضیلہ بہت ظالم خاتون ہے, اور بڑا ظلم کرتی ہوں میں. نہیں پلیز آپ میرے بچوں سے پوچھیں میں ظلم کرتی ہوں. پہلے بچہ وائلن بجائے گا, پھر اس کے بعد جاؤ. وائلن ابھی کہاں سے نہیں آتا ہے, کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھائے. وہ گٹار بجاتا ہے, میں پیچھے سے خزاں کے پرچے اڑاتا ہوں. وہ گٹار بجاتا ہے, گٹار تو نہیں ہے میں, لیکن میں آپ جب اگلی دفعہ ہمیں اگر بلائیں گے تھوڑا سا بجائیں. چلو پاکستانی گانا بجا دینا, پیمرا پر نوٹس پیمرا. ذرا جسٹ ہیو اے لک. اس کا سنے کان قریبی اس کو تھوڑا سا.
नहीं करी। हाँ। सारी गामा पता नहीं सर, सारी गामा पता नहीं, माता नहीं। वाह 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 वाह। अब ये जो आपने बताया है ना, ये इस पे गाएगी, बताओ। वाह, वाह, हाँ, वाह। देखिए आप वाह वाह। हादिया को तो जानते होंगे आप लोग, देखा है मैंने। अब देखिए आप। अच्छा, हाँ हाँ, सारे काम पढ़े। हाँ हाँ, सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। सारे गामा रे गामा पा गामा पा धा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा। सारे गामा रे गामा पा धा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे सा। सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। वाह 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 भाई। जो तुम वैसे सारे गामा उस दिन गा रही थी, जो जब रिकॉर्ड कर रहे थे, वो बता दो ना भाई। आज माओ का दिन है, अपनी माओ को खुश करो। रे गामा पा धा गा नी धा पा मा गा मा पा धा नी पा सा धा नी सा नी धा पा मा गा पा नी धा पा मा गा धा पा मा गा पा मा गा रे सा। गामा पा मा गा रे सा पा धा नी सा पा धा नी धा पा मा गा मा पा धा नी धा पा मा गा मा पा धा नी मा पा धा गा मा पा रे गामा सा रे गामा पा धा नी सा गा नी सा रे गा रे सा नी धा पा धा नी मा पा धा गा मा पा रे गामा रे सा। 11 साल की है, Right. 11 साल की है। क्या बात है, ब्यूटीफुल माशाअल्लाह। वाह। चलिए भाई, अब आपने माँ के लिए जो कलाम पढ़ना है पहले वो पढ़े, फिर माँ के लिए कलाम एक पढ़ेंगे जनाब शहरी साहब जी। ये क्रेडिट गोज टू फजीला कि ये अम्मी हैं जो आई हुई हैं आज, मतलब 2 अपने बच्चों के साथ, और उन तमाम माओं को जिस वक्त हमें देख रही हैं। रमज़ान की आज की ट्रांसमिशन मामूल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि आज माएँ बैठी भी देख रही होंगी। माएँ रोज़ देखती हैं, लेकिन आज थोड़े बच्चे भी उनके पास बैठे होंगे, और माँ कह रही होगी आज देखो मेरा दिन है, तो मेरे लिए कुछ बजाया जा रहा है, कुछ गाया जा रहा है, तो ये बच्ची आपके लिए गा रही है। जगते छावा लब दिया नहीं टुर जावण एक बार ते मावा लब दिया नहीं एडिया गोलियां जगते छावा लब दिया नहीं
واہ واہ واہ. पुत्र पावे लख जहाँ तो बंदे ने माया खड़सार जग तो चंगे ने पुत्र पावे लख जहाँ तो बंदे ने माया खड़सार जग तो चंगे ने होर किसे तो इंज वफावा लब दिया टुर जावण एक बार ते मावा लभदिया नहीं ओए निम किनू आखा दर्द वछोड़े दहाल ने माए निम किनू आखा दुखा दुखा दी रोटी सूला दा सालन आहद बालन बालने जंगल बेले फिरा ढूंढेंदी अज नहीं पायो लालनी सुभान Very nice. जबरदस्त. दुखा दी रोटी क्या था दुखा दी रोटी सूला दा सालन हाय हाय आहे दा बालन बालनी बस जिनकी माएँ हैं हयात हैं, मैं कहती हूँ कि जिनकी नहीं है उनको देखें और जिनकी हैं उनकी वो खिदमत करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं कि जब हमारे पास होते हैं तो हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमें लगता है कि माँ ने कहाँ जाना है, बाप ने कहाँ जाना है, लेकिन जब वो चले जाते हैं फिर जो आपको तकलीफ होती है और अगर खुदा न खास्ता कोई रिग्रेट्स हों फिर कि भाई हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ देती है. इसलिए जो है उसकी बहुत बहुत कदर करें, अपनी माँओं के साथ दोस्ती करें, उनके साथ घूमें फिरें, उनको वक्त दें. मतलब आप जो एक बात कर रहे थे ना कि अगर मैं आपको खुश नज़र आती हूँ या क्या, उसकी वजह यह है कि मैं इतनी अल्लाह की तरफ से ब्लेस्ड हूँ कि मेरे दोनों बेटों से मेरी इतनी दोस्ती है और इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया हुआ है कि एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना आपका, बिल्कुल कैसर है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैसर के साथ साथ
اب آپ کو اور 2 سپورٹ سسٹم مل گئے تو وہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں. اچھی اولاد جو ہوتی ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو آپ اپنے ماں باپ کی اسٹرینتھ بنیں اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ. مطلب ہوتا ہے گھر میں کبھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو سب سپورٹ کرتے ہیں. اور میں, آپ یقین کریں ماشاءاللہ جوان بچے ہیں اپنے کریئرز میں, لیکن اگر ابھی بھی میں ان کو ڈانٹ دوں نا تو یہ نہیں ہے کہ منہ بنا کے گھومیں, بالکل نہیں منہ بناتے. اور پھر یہ تو ادھر سے آ کے پھر مجھ سے فلرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, پپیاں کرتا ہے, یہ کرتا ہے. اور وہ یہ پہلے کبھی تھوڑا منہ بناتا تھا, میں کہتی خبردار منہ نہیں بنانا. تو کہتا اماں کہاں منہ بنایا, چپ تو ہو گیا ہوں. میں نے کہا نہیں چپ بھی نہیں ہو, بات کرو مجھ سے, نارمل رہو. تو میں ماشاءاللہ یہ جو چیز ہے نا یہ میری سپورٹ ہے, یہ میری اسٹرینتھ ہے. اور یہ جو ان کا یہ جو کہنا ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ان کا کہنا ہوتا ہے نا چپ نہیں رہو, بات کرو, یہ بھی محبت ہے یار. وہ تمہیں چپ بھی نہیں دیکھنا چاہتے, چاہتی کہ اندر کے دل میں تو کچھ نکال. نہیں, لیکن ماؤں کو بھی چاہیے وہ اپنی محبت کو ایکسپریس کریں. ہمارے یہاں مائیں گھبرا جاتی ہیں کہ اچھا بھائی بڑا بچہ, میں تو صبح اٹھ کے روزانہ ان کو بڑے ہگس کرتی ہوں اور محبت سے بال صحیح کرتی ہوں. مطلب اپنے بچوں سے روزانہ صبح اٹھ کے آپ کو گریٹ کرنا چاہیے ایسے کہ جیسے آج ایک نیا دن ہے. صرف یہی نہیں, یہ رات کو 3 بجے 4 بجے نیند سے اٹھی, مجھے بچوں پہ پیار آ رہا ہے. ہاں مجھے کچھ ہوتا ہے. رات کو 3 بجے 4 بجے بستر سے اٹھ کر ان پہ پیار نہیں آتا, بچوں پہ آتا ہے. یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. بچوں کو اور جا کے ان کو نیند سے اٹھا کے 2-2:30 بجے مجھے اچانک کبھی شوٹ سے لیٹ آئی ہوں یا کیسے جاگ رہے ہوں, ہاں تو میں ان کو کہتی ہوں نیند سے اٹھا کے پیار کرتی میں کہتی ہوں میرا دل چاہتا ہے میں ان کو اٹھا کے پیار کروں. کہتے اچھا تو کر لو. پھر میں چاہتی ہوں زور سے گال پکڑ کے دونوں کو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. اللہ بہت دفعہ اگر کوئی یہ والی بات آؤں گی یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے, ہوکا اٹھتا ہے. نہیں یہ جو ہے نا پکڑ کے کرو, یہ ماں کی خاص ہے. کبھی کبھی تو میں کہتی ہوں بھائی آج میری گودی بیٹھ جاؤ. مجھے چھوٹا احمد یاد آ رہا ہے. احمد جب چھوٹا سا تو میں کس کو کہتی تھی, شرماتا ہوگا نہیں, میں نہیں بیٹھوں گا, میری ڈولفن ہے. نہیں بٹھا لیتی ہوں, بیٹھ اماں وزن ہے کوئی بات نہیں, پیار کر لیتی ہوں تھوڑی دیر کو, تسلی ہوتی ہے. چھوٹا والا لیکن یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, یہ چیزیں نہیں مل سکتی. دونوں طرف سے ہوتا ہے. ایک اس میں اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں آپ کے بارے میں جتنے گئے تھے. آپ باقی بڑی ایک شاندار ماں ہے. اگر اماں کا بھی موڈ آف ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں خود ہی اماں کو گلے لگا لیتے رینڈملی. اگر اماں ہاں, اور زورین تو ہر وقت بس اس نے تو میری چڑ بنائی ہوئی ہے. ادھر تو آئے گا بریانی پکا رہی ہو کیا, ارے بھائی کچن میں کھڑی ہوئی ہوں, آ کے سوچنے تو دو بریانی پکا رہی ہو کیا. مطلب اس کا ہوتا ہے کہ بریانی پکا دو, اور پھر سنڈے کو ایونچولی بریانی بنائی دیتی ہے. نہیں, بچوں کو میرے ہاتھ کا عید کے تیسرے دن نہاری ملے گی تمہیں, وہ تو ضروری ہے, کنفرم ہو گیا. لیکن وہ تو کنفرم. وہ یار وہ کیا تھا, بیسن کی سوندھی روٹی پر کیا کھٹی چٹنی جیسی ماں, یاد آتا ہے. یہ تحت میں 2-3 اشعار میں بھی اپنی 2 تحت میں پڑھتے ہیں. تحت کے تحت ہی پڑھیے گا. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے, پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے, چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے, گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے, گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے, کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے, ہر درد میں تکلیف میں اور رنج و علم میں اے میری مددگار مگر تیری کمی ہے, اے میری مددگار مگر تیری کمی ہے, جب لوگ جہاں بھر کے ہوئے میرے مخالف, جب لوگ جہاں بھر کے ہوئے میرے مخالف, ایک تو ہی طرفدار مگر تیری کمی ہے, ایک تو ہی طرفدار مگر تیری کمی ہے, قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم, قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم, دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے, دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے, رمضان کی رونق تھی تیری دھوم سے دو بالا, رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دو بالا, ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے, سحری و افطار مگر تیری کمی ہے, سحری و افطار مگر تیری کمی. اللہ آپ کی والدہ کو بھی غریق رحمت کرے, میری ماں کو بھی, ان کی ماں کو بھی, تمام آپ کی امی بھی نہیں ہے ان کو بھی. بلکہ آپ یہ اتنی خوبصورت یہ پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی فوراً میرے اندر کی بھی شاعرہ ہے تھوڑی جاگ اٹھی. اچھا میرے ساتھ یہ کہ بس جب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ واقعات یا جب کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو میں اس کو ایکسپریس جب کرنا چاہتی ہوں تو
کوئی بھی جب درد یا خوشی کا کوئی بھی سما ہو تو اس وقت آپ ان جنرل بھی جب چل رہا ہوتا ہے. تو میں نے ایک نظم لکھی تھی جو میں آج یہاں پڑھ دیتی ہوں. انصاف کے ٹھیکیداروں، انصاف کے ٹھیکیداروں، عدل کے ترازو کے خریداروں، اللہ کے نام کے ساتھ حلف اٹھانے والوں، واہ واہ، اللہ کے نام کے ساتھ حلف اٹھانے والوں، خوب جان لو اور سمجھ لو، خوب جان لو اور سمجھ لو، خوب جان لو اور سمجھ لو کہ تم بھی ہو جواب دے. واہ، تم بھی ہو جواب دے، واہ، تم بھی ہو جواب دے، تمہارا بھی ہوگا احتساب، تمہارا بھی ہوگا احتساب، موت تمہاری بھی ہے برحق، اور یوم قیامت تمہارا بھی ہوگا حساب. واہ 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 واہ، موت تمہاری بھی ہے برحق، روز قیامت تمہارا بھی ہوگا حساب، یوم قیامت تمہارا بھی ہوگا حساب. تو پھر کس بات کا ہے زوم تمہیں، تو پھر کس بات کا ہے زوم تمہیں، کس بات کا ہے زوم تمہیں، کیوں گردنیں اکڑائے اور سینے پھلائے پھرتے ہو، گردنیں اکڑائے اور سینے پھلائے پھرتے ہو، کیوں گردنیں اکڑائے اور سینے پھلائے پھرتے ہو. جھانکو ذرا تاریخ کے پنوں میں، پنوں میں، جھانکو ذرا تاریخ کے پنوں میں، عالی شان سلطنتوں کی تباہی دیتی ہے یہ گواہی، دیتی ہے یہ گواہی، عالی شان سلطنتوں کی تباہی دیتی ہے یہ گواہی، کہ جب جب عدل کا سودا ہوا اور انصاف کی دھجیاں بکھیری گئیں، تب تب ذوالفقار کے وار ہوئے، تنی گردنیں اڑائی گئیں اور پھولے سینے چاک. واہ 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 واہ. جب جب عدل کا سودا ہوا اور انصاف کی دھجیاں بکھیری گئیں، تب تب ذوالفقار کے وار ہوئے، تنی گردنیں اڑائی گئیں اور پھولے سینے چاک ہوئے. سدھر جاؤ اب بھی کہ شاید کچھ وقت باقی ہو، سدھر جاؤ اب بھی کہ شاید کچھ بھائی وقت. واہ واہ بھائی واہ، بھائی کیا کہہ رہے ہیں، تھینک یو، شکریہ. ماشاء اللہ، بہت نصیحت آموز بھی اور پوری تاریخی حقیقت اس میں. جب بھی کہیں اور بے ذوالفقار نے انصافی اڑائی ہوتی ایسی ہے گردنیں، تو ایسی میرا گردنیں دل ذوالفقار جلتا نے. ہے. اور اسی لیے میں نے اپنے بچوں سے یہ کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس میں تلوار کی جگہ جو ذوالفقار نے استعمال کیا، بالکل ایکچولی ذوالفقار نہیں ایسی گردن اڑائی، تلواریں تو تھیں، جو ذوالفقار تو منافقوں کو تلاش کرتی تھی، دو منہ والی تھی نا، تو دو منہ والوں کو تلاش کرتی تھی. کون ہے دو منہ؟ اسی لیے میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ جس جگہ پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ ہمت دے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف ہونے دیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور کسی بھی ایسے انسان کے لیے نہ کھڑے ہوں کہ جو آپ کو لگے کہ نہیں. تو اس لیے جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو میرا دل جلتا ہے. تو پھر میں اس طرح کی باتیں لکھتی ہوں کہ دیکھیں یہ اصل میں ہوا کیا تھا. یہ اس وقت دل تو خیر جلتا تھا آپ کا، اب چھوڑ دینا، دل ہر وقت جلتا ہے، بیچارہ بیٹھا تو ہے سامنے. نہیں آپ پلیز بتائیں، آپ بہت اچھی بات بتا رہے تھے. جان کے مان پاؤں تو کچھ جی آپ کیجیے گا. پہلے میں آپ نے جو بھی میری ایک بات پر اس کو بہت توجہ سنا تھا وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ بدر میں نہیں اتری یہ ذوالفقار، یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ اتری اس وقت تھی احد میں، کیونکہ احد میں منافقین بہت زیادہ آگے تھے. انہوں نے خبر کر دی تھی اور اس خبر کے بعد اہل قریش داخل ہو گئے تھے. حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں گھاٹی سے وار کیا تھا. تو اس میں عبداللہ ابن ابی کا بڑا کردار تھا. تو اللہ نے ذوالفقار اتار دی تھی. ذوالفقار دی حضرت علی کے ہاتھ. تو یہ آخری وقت تک ان کے پاس رہی. اور جتنے منافقین کو اب پھر معیار بن گئے مولا علی منافقین کا، کہ جو منافق اگر ان کسی کی محفل میں مولا کا ذکر کیا جائے اور وہ اس کا چہرہ تمتما اٹھے تو منافق نہیں ہے، اگر چہرہ تاریک پڑ جائے تو منافق ہے. یہ ذوالفقار ان کے پاس تھی. تو اس لیے وہ دو منہ والے تلاش کرتے تھے. کون کون ہے دو منہ والے؟ وہ سارے دو منہ والے فارغ ہوئے. نہروان میں فارغ ہوئے، اب وہ جو ہے ان کے اور دیگر جو خوارج کے ساتھ جنگیں تھیں ان میں فارغ ہوئے. اور بھی جو منافقین تھے جو ادھر ادھر تھے، میں آپ کو بتاؤں ان کے لشکر میں تھا اشعث بن قیس کندی. یہ صفین میں موجود تھا اشعث بن قیس کندی. آپ کے لشکر کا حصہ تھا. آپ اسے دیکھ کے ہنستے تھے. تو مجھے کہتا وہ کہتے تھے کیوں ہنستے ہیں؟ تو مالک اشتر نے کہا جانتے ہیں تمہیں اسے ہنستے ہیں. اس کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا. تاریخ نے بتایا بعد میں کہ اشعث بن قیس کندی نے سیکورٹی انچارج تھا. اس نے شبس بن بحیرہ کے ساتھ مل کر کوفے کی مسجد میں عبد الرحمن ابن ملجم کو داخل کیا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی پر وار کیا. تو جب وار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا اشعث کو کہنا، یہ آخری وصیتوں میں حسن سے کہا تھا، اشعث کو کہنا کہ اپنی بیٹی سے میرے بیٹے کو زہر بھی یہی دلائے گا. تو اشعث نے جودہ کے ذریعے امام حسن کو زہر دلایا اور جودہ بعد میں یزید کی بیوی بن گئی. اس حد تک منافقین کو جانتے تھے مولا جی. تو یہ ذوالفقار کا جو آپ نے ذکر کیا، یہاں تلوار بنتی نہیں تھی. اچھا یہ جو تلوار یا جو ذوالفقار ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ نیو یارک کا جو ایک ہسٹری میوزیم ہے وہاں پر جو تلوار رکھی ہے اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا اور ذوالفقار لکھا ہوا. وہ تصاویر میرے پاس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہاں جو وہ تلوار موجود ہے وہ مولا علی وہ بالکل
وہ تلوار کا ایک ڈیزائن ہے. یہ تلوار امام حسن کے پاس تھی, امام حسین کے پاس تھی, اور کربلا میں عصر کے بعد یہ غائب ہو گئی تھی آسمان کی طرف, چلی گئی تھی. پھر یہ 11 اماموں کے پاس نہیں رہی. اب یہ آئے گی امام محمد مہدی کے ہاتھ میں, وہ لے کر آئیں گے ذوالفقار, وہ لے کر آئیں گے ذوالفقار ان کے پاس میں, کیونکہ ان کے دور میں اتنے منافق ہو چکے ہوں گے کہ 2 منہ والی تلوار کی ضرورت ہوگی. تو یہ آسمان سے آئی تھی, آسمان پہ چلی گئی. امام حسین کے پاس آخر میں تھی, وہ آسمان پہ چلی گئی. اب یہ واپس آئے گی انہی کے پاس جو جنگ کریں گے, امام محمد مہدی جن کا زمانہ ہے ہی, اور وہی آئیں گے. اور پھر دیکھیے گا کیا ہوگا, کیا کیا چیز حقائق سامنے. اب یہ ذرا آپ بتائیں نا اپنے والد کے بارے میں. وہ کہتی ہے ان سے پوچھیں. پہلے احمد آپ بتائیں کیا بتایا مدرس ڈے ہے, ماں کے بارے میں بات کرتے ہیں کافی ہوئی ہے. نہیں, سوال یہ تھا کہ میں نے کہا بھائی آپ یہ مجھے, جیسے میں نے کہا آپ مجھے اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ فضیلہ بڑی ظالم خاتون ہے. آج کا میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض. جان کی امان پاؤں, نہیں نہیں یاد آ گیا, یاد بالکل. اصل میں آپ نے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, تو پھر میں نے یہ کہا کہ آپ میرے بچوں سے پیچھے پوچھیں کہ میں کتنی ظالم ہوں. نہیں ہے بھائی, نہیں ہے, میں ملتمس ہوں آپ سے, کیا اچھا عرض یہ ہے کہ وہ ایک فقرہ رہ گیا. میں سمجھا کہ یہ نظم پڑھنے سے پہلے ایک فقرہ آئے گا کہ جب کیسر نے مجھے تنگ کیا تب میں شاعری کرتی ہوں. ایسا تو نہیں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہے. نہیں, جب میں نے شروع میں شاعری شروع کی تو انہوں نے بالکل یہ کہا تھا کہ بھائی تم ذرا دیکھ بھال کے لکھنا, یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ میں تم پہ ظلم کرتا ہوں, کیونکہ میں نے کچھ نظمیں ایسی بھی لکھی جو کہ اس طرح ختم, تو وہ کچھ نظمیں ایسی بھی لکھی تھی. لیکن اب ظاہر یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے, جو آپ دل میں سوچتے ہیں. مجموعہ کلام چھپا آپ نے؟ نہیں, ابھی میں ذرا ہو جائیں تو پھر چھپاؤں گی انشاءاللہ. اچھا لکھ رہے ہیں, یہ میں وہ بتا رہا ہوں. جی, میں کافی خطرناک چیزیں بھی لکھتی ہوں, اس لیے I have to be very careful. اتنا تو سمجھ سکتی ہیں کہ میں اگر کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں. اتنا تو سمجھ سکتی ہے کہ میں اگر کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جی بالکل, اس لیے آپ چھپوائیں اس کو. بالکل بالکل اب ضرورت ہے اس کی. بہت اچھا بات ہے, میں نے کہا ان کو چھپائیں, پبلش کروائیں ان کو. ہاں مجھے یہ نا کہ جب سوشل میڈیا پہ لگا آپ کو کمپوز کر کے میں دے دوں گا. چلیں کمپوز تو ہے, کمپوزر میرا نام لکھ دینا, عامر لیاقت نے کمپوز کیا. میں بالکل لکھ دوں گی, کیونکہ پھر کمپوز کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا میری نظموں میں ایک نظم نئے مرد بھی ہے. کیا ہے نئے مرد؟ نئے مرد کون ہے؟ اب وہ نظم ہے, اب وہ نظم میں بتایا گیا کہ کون ہے. آج ہو جائے, آج ہو جائے, نئے مرد پڑھ جائے, آج جو کچھ مردوں کے ساتھ کرنے کرو تم لوگ. ہاں ساری کچھ عجیب اور کچھ غریب, کچھ عجیب اور کچھ غریب, کچھ عجیب اور کچھ غریب. عجیب یوں کہ سب کے چہروں پر ٹیڑھی میڑھی خط کشیدہ فیشن زدہ داڑھیاں. عجیب یوں کہ سب کے چہروں پر ٹیڑھی میڑھی خط کشیدہ فیشن زدہ داڑھیاں, اور غریب یوں کہ میلے ٹخنوں پہ اوپر کو چڑھی چپکی ہوئی پتلونیں. اور غریب یوں کہ میلے ٹخنوں پہ اوپر کو چڑھی چپکی ہوئی پتلونیں ان کی مفلسی کا پتہ دیتی ہیں, اور یہی مفلسی کسی حد تک ان کی سوچ اور رویوں میں بھی نمایاں ہے. مزاج دکھاتے باتیں بناتے یہ چاپلوس مرد, مزاج دکھاتے باتیں بناتے یہ چاپلوس مرد, روزی کے لیے روزی بننے والے یا پیدائشی مکار اور عیار مرد. کاش کوئی انہیں بتائے کہ پیدائشی مکار اور عیار مرد, روزی کے لیے روزی بننے والے یا پیدائشی مکار اور عیار مرد. کاش کوئی انہیں بتائے کہ مرد صرف جنس یا صنف نہیں ہوتی, کاش کوئی انہیں بتائے کہ مرد صرف جنس یا صنف نہیں ہوتی, بلکہ مرد خود میں ایک مکمل کردار ہوتا ہے. مرد کامل. واہ واہ, یہ تو بہت سی اس میں 2-3 چیزوں کی, باقی سب اچھی ہے. اپنی کنوینئنس کے حساب سے آپ خود بتاؤ, ہم تو آج کل پائچ اوپر نہیں کرتے, آج کل تو خواتین اونچی کرنے لگی ہیں. ہم نے تو ٹخنوں سے اوپر کرنے چھوڑ دیا. آپ نے یہ سنت اختیار کی؟ ہم نے میں روز دیکھتا ہوں. نہیں آپ تو کرتے ہو بھائی, آپ تو کرتے ہو, یہاں تو بن کے آئی نہیں. اب مردوں کی یہ سنت جو ہے عورتوں نے اختیار کر لی ہے, یہاں تک تو ہوتی ہیں. سر مردوں کی بھی تک ہوتی ہیں. ہاں تو آپ کو تو کرنا پڑتا ہے نا. ایسا شاعری ہے یار, کیوں؟ لیکن یہ ایکسپریشن آف آرٹ ہے, اس کو ایکسپریشن آف آرٹ لٹرلی نہیں لینا چاہیے اس کو. ویسے اور زورن بہت سپورٹیو ہے میری خط کشیدہ ادھر ادھر کی داڑھی میں تھوڑی دیر کے لیے آپ نے چھوڑ دیے, وہ جو خط کشیدہ داڑھی تھی میں نے چھوڑ دیا. دیکھیں کتنی معصومیت آ گئی آپ کے چہرے پہ. اس لیے دیکھیں یہ بھی خطرناک چیزیں لکھتی ہیں, میں خطرناک چیزیں پڑھتا ہوں, تو ہمارا وہ ایک کنسنسس ہوتا ہے. یہ سارا پر ہے
جب سے آپ نے خط کشیدہ داڑھی فرینچ والی رکھی. اچھا مزے کی بات, شیو بڑی ہوئی تھی, میں سچ بتاؤں میری شیو بڑی ہوئی تھی, میں نے کہا یار میں شیو کر نہیں تم وہ بنا لو جو یہاں چھوڑ دو, بس باقی تم شیو کر لو. اچھا یہ کہا ہے انہوں نے؟ اللہ اچھا ٹھیک, پھر یہ داڑھی تو قبول ہے واحد. بھائی بات سنیں, مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کب سے ہم نے شادی کی ہوئی, انہیں ایکسیپٹ کیے ہوئے تقریباً 27 سال ہو گئے. اب یہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں کی بنیاد پر اچھے ہیں, جہاں جیسے کی بنیاد پر, تو پھر پہلے آئیے پہلے پائش ہوتا ہے. نہیں, ان کو میں نے اپنی عادت اتنی ڈال دی ہے کہ اب یہ میرے علاوہ کوئی ان کو برداشت نہیں کر سکتا, اور یہ بھی میرے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ عادت ڈال دی, موقع تو دو. واہ 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 بھائی, واہ 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 واہ. اور آپ سے ہی کہا ہے چپ چاپ موقع تو دو. بھائی موقع ہی موقع ہیں, آپ تلاش تو کریں جا کے, موقع ہی موقع ہیں, آپ تلاش تو کیجئے, نکلنے تو دیں. عامر بھائی ایک دن کیا ہوا کہ ہمارا گھر میں ہوا جھگڑا, تو کہنے لگے جاؤ تم کو جس کے ساتھ مرضی ہے جا کے شادی کر لو. میں نے کہا مجھے لکھ کر دے دو تم. انہوں نے کیا کرا کہ غصے میں ڈائری اٹھائی اور اس پہ اجازت نامہ لکھ دیا. یہاں تک واقعہ بالکل صحیح ہے, صحیح ہے نا, سگنیچر اور ڈیٹ کے ساتھ. اچھا بات آئی گئی, ختم ہو گئی, میں آیا کام سے, اب ایگزیجریشن ہے. گھر میں اچھا آپ نے واقعہ بیان کر, آپ بیچ میں تماشائیوں کی گفتگو نہ سنیں. میں جب واپس آیا, یہ 4-5 دن بعد کی بات ہے, جب ذرا غصہ میرا ٹھنڈا ہو گیا, تو دیکھا کہ یہ یہاں بھی دیکھتے کتنے محبت سے, جب میرا ٹھنڈا آپ کی طرف غصہ آتا ہی نہیں. اچھا نہیں, آپ کو غصہ کہا, میں تو غصہ دلاتی نہیں, آپ کو غصہ نہیں آتا, میں تو غصہ آپ کو آتا ہی نہیں, آپ تو سمندر ہے جس میں چھالیں اٹھتی نہیں. چل تو یہ تمام میری الماریاں, کتب اور یہ وہ ساری چیزیں ڈھونڈی جا رہی. میں نے کہا کیا ہوا, وہ ڈائری کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا, نہیں وہ ڈائری کہاں ہے, ثبوت بٹانا تھا, ثبوت. بھائی وہ ڈھونڈی گئی اور وہ پنے پھاڑے گئے, پھاڑ کے, اور بھائی دیکھیں اس وقت میں معصوم بچی تھی, مجھے پتا نہیں تھا. اب تو مجھے اتنا قانون کے بارے میں پتا ہے, اب تو اتنا مجھے قانون کے بارے میں پتا ہے ماشاءاللہ. گھر میں 2-3 بلکہ کیسر خود بھی ہائی کورٹ کے لائر ہیں, تو اتنا مجھے قانون پتا ہے کہ اب تو اپنے سارے رائٹس مجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی نوک جھوک برقرار رکھے, اس میں محبت ہے. جو دیکھ رہا ہے نا اس وقت, اس کو پتہ چل رہا ہے محبت ہے. یہ محبت ہی تو ہے, یہ اگر یہ نوک جھوک نہ ہو, نہیں صحیح بات ہے, تو پھر زندگی مزہ ہی اوپینین بہت ضروری ہے نا, ہر انسان اگین وہی اپنی پرسنالٹی. اب یہ دو میرے, مجھے آپ کی ایک بات آج اتنی اچھی لگی ہے, میں اس کو بار بار, جو جیسا ہے نا اس کو ویسا رہتی ہے. وہی تو کیا اسے اگر آپ اس کو جس حالت میں وہ ہے اسی میں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ محبت کرتے ہیں, تو محبت, ورنہ کون سی محبت ہے. یہ تھوڑی کہ آپ کے جیسا ہو الگ ہے میرے, مطلب ان دونوں کی پرسنالٹیز الگ ہیں. اب میں یہ کہوں کہ نہیں, یہ آپ نے بہت بڑا میسج دیا. میں آپ کو بتا, کئی گھروں کو آپ نے اس وقت یہ میسج دیا کہ یہ چکر خراب ہی اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل, اور بلکہ میں ماؤں کو بھی ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے اگر 4 بچے ہیں تو چاروں مختلف ہوں گے. بالکل, آپ یہ مت سمجھیں کہ بھائی یہ کیونکہ میرے ساتھ میری بات مانتا ہے تو یہ اچھا ہے, یہ میری کم بات مانتا ہے تو یہ برا, ایسا نہیں ہوتا. اور پھر محبت کا بھی یہ معاملہ ہے. محبت کے معاملہ ہے کہ دیکھیے, مطلب میں اس وقت شادیوں کی بات نہیں کر رہا, اسے چھوڑ دیجیے, لیکن محبت کی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ عدل کرتا ہوں, لیکن عائشہ کے معاملے میں اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں بے اختیار ہوں. تو محبت کسی ایک سے, محبت کب دیکھیے جو جو عدل کرنے کا حکم دیا ہے, اگر گاڑی ہے تو اس کے بعد بھی گاڑی ہو, اگر جوڑے ہیں تو اس کے بعد بھی جوڑے ہو, اگر گھر ہے تو اس کے بعد بھی گھر ہو. محبت میں عدل نہیں ہو سکتا کیونکہ محبت مقدار ہے, اعداد اور تعداد نہیں ہے کہ جسے گنا جا سکے. محبت مقدار ہوتی ہے, کسی ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے, زورین احمد ماشاءاللہ دونوں پیارے, فضیلہ مانے نہ مانے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ایک بچے میں ان کو زیادہ طرف آتی ہوگی. یہ محبت آپ برابر نہیں کر سکتے. اولاد کی محبت الگ ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے, لیکن اور وہ جس محبت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ الگ ہوتی ہے. اولاد کی محبت دیکھیں وہ الگ ہوتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ حضرت ختیجہ کی بوڑھی سہیلی کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ آپ تو بڈھی کا ذکر کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کبھی اس کے بارے میں مت کہنا, جو مجھے ختیجہ سے محبت تھی وہ کسی سے نہیں ہو سکتی. یہ محبت جو ہے نا, یہ جو دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے بڑا عدل انصاف کرنے والا کون ہوگا, بتا دیں مجھے. تو سب کو محبوب کیوں نہیں بنایا, صرف محمد کو محبوب کیوں بنایا؟ بھائی آپ سب کو محبوب بناتے, محبوب آپ کا ایک کیوں ہے, ایک کیوں محبوب؟ ابراہیم آپ کا خلیل ہے, یونس آپ کا جو ہے نجی ہے,
نو آپ کا جو ہے وہ سب کے اپنے اپنے، لیکن محبوب کوئی ہے تو صرف ایک ہے. میرا محبوب کیسا ہے اس کی، یعنی اگر حضرت ابراہیم کی آنکھوں کا تذکرہ نہیں ملتا، یاسین کہہ کے رسول کے دانتوں کا تذکرہ ملتا ہے، مزمل کہہ کر رسول کے کھڑے ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، مدثر کہہ کر ان کے آرام کا تذکرہ ملتا ہے، والضحیٰ ان کی زلفوں کی بات ہے، واللیل اذا سجا ان کی بالوں کی بات ہے، یہ وہ کون سی والنجم اذا ہوا ان کے دیکھنے کی بات ہے. تو یہ ساری باتیں، اور پھر یہ کہنا اے نبی ساری دنیا ہمیں دیکھتی ہے ہم تجھے تکتے رہتے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں، محبت جو ہے وہ آپ 4 5 6 7 کے ساتھ نہیں کر سکتے. محبت صرف ایک ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے. آپ باقی عدل کر سکتے ہیں، عدل کا حکم ہے. اور یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ محبت ایک معیار ہے، اور محبت کے معیار کو کبھی بھی انسان بدل نہیں سکتا. جیسے آپ کی بات آج کی سب سے بہترین بات تھی، اسی کے اندر میں یہ بات لگا رہا ہوں کہ آپ یہ مت کبھی کوشش کریں کہ فلاں آدمی آپ کے جیسا ہو جائے یا آپ اس کے جیسا ہو جائے. اگر محبت ہے تو اس کو ایسے ایکسیپٹ کرو جیسے وہ ہے. اگر وہ ایسا، اگر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ایک بات بتائیں آپ جی، دیتا ہے کوئی کسی کو 63 سال تک کے لیے دنیا میں کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ 63 سال کے لیے رسول اللہ کو دیا ہے، اور لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے آپ کو معاذ اللہ کیا کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے محبوب بار بار دیکھے جا رہے ہیں. پورا قرآن آپ پڑھ لیں، علامہ طاہر القادری صاحب اور ابن حبان نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کو اللہ کا کلام تو کھاؤ، مگر یہ بھی دیکھو یہ رسول اللہ کی اداؤں کا مجموعہ ہے. رسول کیسے چل رہے ہیں، کیسے پھر رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں، کیسے صلح کر رہے ہیں. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا ہمیں رسول کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے کہا اما قرأت القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ دیکھو قرآن، رسول کی صلح بھی قرآن، رسول کے معاہدے بھی قرآن، رسول کا چلنا بھی قرآن، رسول کا بیٹھنا بھی قرآن، رسول کی محبت بھی قرآن. واقع ایلا میں ساری خواتین نے سے آپ نے قطع تعلق کر لیا تھا، چلے گئے تھے. واقع تحریم موجود ہے. یہ سارے واقعات میں بتاتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کبھی کسی کو تبدیل کرنے کا نام محبت نہیں ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جو فضیلہ کے اندر ایک خاص بات میں نے دیکھی ابھی آج کے دنوں میں. اب پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم ٹرانسمیشن بھی ساتھ کی ہم نے، آج میں نے ان کے اندر ایک چیز اور دیکھی کہ انہوں نے اپنی محبت کو نوک جھوک کے اندر اتنا مضبوط بنا لیا کہ یہ دیواریں اب گرائی نہیں جا سکتی. تب آپ جتنے بھی لکھوا لیں فائدہ نہیں ہے. دونوں آپ ایک دوسرے سے محبت اور آپ کی اسی بات میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ محبت سے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اگلا آپ کا جب کسی ساتھ کوئی تعلق ہے تو اگلا بندہ خود آپ کی محبت میں اگر کچھ آفر کرتا ہے آپ کو کہ بھئی میں ایسے کر لوں، میں ایسے اپنے آپ کو چینج کر لوں، یا بچوں سے بھی ایکچولی تو وہ ڈھل رہا ہوتا ہے، آپ میں ڈھل رہا. وہ ایک بات ہے کہ جیسے اگر میں بھی اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنوں گی اور میں پھر ان سے کچھ ایکسپیکٹ کروں گی تو پھر وہ کہیں گے ہاں بھئی ہماری ماں نے چلو ایسے کچھ کیا ہے تو ہم بھی ایسا کچھ کر لیں. تو یار فادرز ڈے کب ہے بھائی؟ ایکسکیوز می، فادرز ڈے کب ہے؟ 19 فادرز ڈے آئی تھنک 19 جون. آج مدرز ڈے ہے نا، فادرز ڈے کب ہے یار؟ کیسر کو بہت ٹینشن ہو گئی ہے، کہہ رہے فادرز ڈے کب ہے؟ فادرز ڈے ہوگا، فادرز ڈے بھی ہوگا یار. بلکہ میں یہاں پہ کیسر کی امی کے لیے بھی ایک بات کہوں گی کہ کیسر کی والدہ نے اپنے بچوں کی ایک منٹ، اگر والدہ کو ملوانے اس دوران پلیز کال کریں. جی جی امی سے میں نے کہا تھا، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں پہلے ان کو بتائیں. میں کہہ رہی تھی کہ ان کی ایک بات ہے جو انہوں نے اتنی اچھی کمانڈو ٹریننگ کی ہے نا اپنے بچوں کی. پہلے مجھے لگتا تھا کہ یار یہ مطلب جب آنٹی اس طرح کی کوئی بات کرتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے بات کر رہی ہیں کہ یہ اگر ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. کہ مطلب وہ کہتی تھی کہ بھائی 9 بجے آ جاؤ، 9 بجے کھانا لگے گا، اس کے بعد کسی کو نہیں ملے گا. یا پھر اس طرح کیا ان کا تھا کہ اتنے بجے آ جاؤ ورنہ تالے لگ جائیں گے گھر کے. یا پھر یہ کہ صبح میں اٹھو تو سب اپنی اپنی چائے خود بنائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک بہن کے سر پہ ڈال دیا، یا مطلب اس طرح کی چیزیں تھی. تو اب میں ریئلائز کرتی ہوں کہ وہ بڑی پریکٹیکل چیزیں. مجھے بہت اچھا لگا آپ ان کو آنٹی کہتی ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں امی ہیں تو ان کو امی کہو. دیکھیں آپ کی امی تو ناراض ہو جائیں گی نا تو آپ کو منع نہیں. یہ جو ساس جب ناراض ہوتی ہے نا تو یہ آنٹی رہتی ہے، یہ کبھی آپ کو اس طرح منع نہیں آئے گی. تو ماں کو اپنی ماں سمجھے. میں ان کے فلسفے سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. اور جو آنٹی ہیں، جو ساس ہیں، جو ان کا اچھا ہے، لیکن ایک وہ ماں نہیں بن سکتی نا. دیکھیں آپ کی امی جو ہے اپنے بچوں کی ماں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو جو آپ بہت ساری بدتمیزیاں بھی کر سکتی ہیں اپنی ماں سے. دیکھیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. دیکھیں اگر آپ کی ماں یا میری ماں، اگر ہم لوگوں کی مائیں یا میں اپنے بچوں کو کچھ ڈانٹوں گی، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد منا لیا، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، دل میں بات ہی نہیں رہتی. لیکن اگر کوئی اور خاتون یا حضرت ایسی دل میں رہتی ہے بات، بھائی ایسا دل میں بندہ لے 3 سال بعد یاد آتی ہے وہ بات جب آپ خوشی میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ آپ کو چاہے یہاں آپ کی اماں بالکل صحیح ہے بھائی. بالکل آئی انڈورس یو، آئی انڈورس یو. بہت شکریہ. آج تو میں نے کافی انڈورس کیا آپ کو. اتنا ڈانٹا ہے ان کو بچپن میں. عید کے تیسرے دن عزت رکھ لیجیے گا. 27 سال سے انڈورس کر رہا ہوں یار. تو اب بچوں کو تھوڑی یاد ہوگا کہ اماں نے کس دن ڈانٹا تھا. 2-4 باتیں یاد ہیں بچپن میں. آنکھیں دکھا لاؤ بیٹا ادھر لا کے 2 نمبر کیو کارڈ لاؤ. ادھر لاؤ، ادھر جے ڈی سی ادھر آؤ جلدی. کون امی؟
امی کا نمبر لکھے دیں. اچھا وہ کہہ رہی تھی کہ میں بات نہیں کروں گی, میں نے کہا لاؤ میں نہیں کر لیں گے. اب دیکھ رہے ہو نمبر پین بھی یہ نہیں. تو اب میں نے ان کو بھی بچپن میں تھوڑا. اچھا بھائی, اب آپ نے پہلا سوال آپ سے آپ کی امی نے یہ کیا تھا کہ ان کے بارے میں آپ بتائیں یہ کیسے فادر ہے. بیسکلی the way we are now, جیسے ہم لوگ اب ہوتے ہیں, that is exactly a reflection کہ جو جس طریقے سے ہمیں بڑا کیا گیا ہے, جو طریقہ, جو تمیز, جو بات کرنے کا طریقہ, ڈیولپمنٹ ایز اے پرسن وہ آپ کے ماں باپ ہی کرتے ہیں. اور اس میں ماں کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ جو آپ کے والد صاحب ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ کیریکٹر ایسے ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے باہر کیسے چلنا ہے لوگوں کے ساتھ, آپ نے کیسے ڈیلنگز اپنی کرنی ہے, آپ نے کس طریقے سے اپنا امیج رکھنا ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے یہ نہیں کہ یار جیسے فار ایگزامپل احمد نے میرے ساتھ یہ غلط کیا یا احمد نے میرے ساتھ برے طریقے سے بات کی. اینڈ ہاؤ ٹو ڈیولپ یور کیریکٹر, وہ ہماری ٹوٹل بابا نے کی ہے. تو ہم لوگ جب بابا کسی سے بھی ملتے ہیں جو کہ بابا کو جانتا ہو, وہ ہماری تعریف سے زیادہ بابا کی تعریف کرتے ہیں. اور ہمیں خود شرم آ رہی ہوتی ہے, جیسے ہم لوگ کبھی بیٹھے ہوتے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں ہمارے آپ کے والد صاحب تمہارے ساتھ یہاں بیٹھتے ہیں, آپ کدھر بیٹھے. تو وہ آہستہ آہستہ دیکھ دیکھ کے چیزیں لوگوں سے سیکھ سیکھ کے. آپ بابا کہتے ہیں اور ماما کہتے ہیں. بابا کہتے ہیں اماں جو ابا تو کہتے نہیں, خیر فضیلہ کہتے ہیں. وہ یہ زیادہ کہتے ہیں کیونکہ یہ کیوں پتہ ہے کیوں کہتے ہیں, فلیروں وقت میں بتاتا ہوں, اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب یہ شاید پروگرام میں تو جب زندگی میں نہیں رہوں گا دنیا میں, یہ بچے دیکھ رہے ہوں گے, یہ یوٹیوب پہ کلپ ضرور رکھ لینا کہ یہ جو بچہ ہے نا آپ کا, یہ تو خیر اپنی فیلڈ میں جائے گا ٹاپ پہ, اس میں کوئی نہیں, بٹ یہ جو ہے نا یہ بہت کچھ کرے گا. یہ ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہوگا, یہ فلسفی بھی بنے گا, یہ باتیں بھی کہے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ انسانی حقوق کا بہت بڑا لائر بنے گا. انسانی حقوق, ہیومن رائٹس کا اس کے اندر ہے, اس کے اندر بہت ہے. ہیومن رائٹس کا بنے گا, ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس. اسی کے ساتھ اینیمل رائٹس بہت 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 ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اینیمل رائٹس کے تو اس نے لاء بھی بنایا ہے. یار مجھے اس میں شامل کرو, میں ہر وقت اسٹریٹ کے جو کتے بلیاں ان کے لیے بولتا رہتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ مارتے پتھر, کھانا نہیں دیتے, کچھ نہیں کرتے. ہمارے 2018 کا بل ہے. ہاں کہ نہ پوچھیں, اٹھا کے لے آتا ہے کہیں سے بھی. اب میں آ کے دیکھوں گا تیسرے دن کا, ان کے لیے بھی نہاری بنانی پڑے گی. ایک وقت رہتے ہیں, وقت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.